मौलाना साहब ने इसराइल का विज़िट किया है, आपके इल्म में नहीं है? इल्म में है ना? तो इसराइल जहाँ हमारा पासपोर्ट ही जो है वो इजाज़त नहीं देता, जहाँ पाकिस्तानी कौम इजाज़त नहीं देती, उम्मा इजाज़त नहीं देती, वहाँ मौलाना फजलुर रहमान साहब अल मरूफ डीजल साहब क्या लेने गए थे? वहाँ से ये हिदायत लेने गए थे। दिमागी तौर पर फारिग हो चुके हैं और ये वही लोग हैं जो दहशत गर्दी के वाक़यात कराने में मुलव्वस हैं और फिर कहते हैं कि जो दहशत गर्दी के वाक़यात कर रहे हैं उनके साथ मुज़ाकरात करें। इनके भाई हूँ या इनके बेटे हूँ, इनके रिश्तेदार हूँ, सब ने जी भर के लूटा है। KPK को भी डीजल क्यों मशहूर है? डीजल सिर्फ इसलिए मशहूर है ना कि इन्होंने परमिट ऐसे इतने परमिट लिए गैर कानूनी तरीके से कि ये डीजल मशहूर हो गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अकमल और आप देख रहे हैं साउथ पंजाब डिजिटल। नाज़रीन, फजलुर रहमान साहब की जानिब से जो बयानात मंसरियाब पर आए थे, शोहदा के बारे में जो मुतनाज़िया बयान दिया गया था, उसके बाद शदीद अवामी रद्द अमल जो है वो देखने में सामने आया। अब बात सिर्फ़ और सिर्फ यहीं पर नहीं रुकती। अवाम की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा था कि मौलाना डीजल फजलुर रहमान माफ़ी मांगे। अब माफ़ी के बाद कल उन्होंने एक और बयान जो है वो दे दिया और ये बयान पहले बयान से भी काफ़ी ज़्यादा मुतनाज़िया है। लोगों की जानिब से अब ये दावा किया जा रहा है कि फजलुर रहमान इस्तीफ़ा दे, ये यहाँ से चला जाए। आखिर ये बयानात क्यों दिए जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है और फजलुर रहमान साहब को क्या पड़ी थी कि वो कारगिल के जो शोहदा है उन पर बात करें? क्या उनका बात करना बनता है? उनकी अपनी सियासी हिकमत अमली जो है इस टाइम पे क्या है? इन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी सजाद खोखर साहब। सर, थैंक यू सो मच, आप कीमती टाइम में से टाइम निकाल कर आए। बहुत शुक्रिया कमाल, थैंक यू वेरी मच। सर, बताइएगा कि एकदम से मौलाना फजलुर रहमान जो है उनकी जानिब से ये बयानात आना शुरू हो गए हैं। आखिर ये मुतनाज़िया बयानात जो आना शुरू हुए हैं, इसकी क्या वजह है और क्या सिर्फ ये बयान है या प्रॉपर सियासी हिकमत अमली है? अकमल, सबसे पहले तो आप कुछ देर के लिए मुझे एक सहाफ़ी ना समझिए, क्योंकि सहाफ़ी या मीडिया पर्सन के बोलने के लिए कुछ लफ्ज़ों के तक़द्दुस का ख्याल रखना पड़ता है। बिल्कुल ऐसी है। तो एक पाकिस्तानी आम शहरी होने के हिसाब से मैं आपसे इतने गुजारिश ज़रूर करूँगा कि कौमे लूत के पैरोकारों का ये टोला जिसके सरगना फजलू हैं, फजलू दादा हैं या फजलू कसाई हैं, ये कभी भी पाकिस्तान के मुखलिस नहीं रहे। कौमे लूत के इस टोले ने हमेशा कुर्सी पर नज़र रखी है, मफाद पर नज़र रखी है और अपने मफादात की जंग के लिए इन्होंने मुल्क को, कौम का भी सौदा किया है। इन्होंने मदरसों के बच्चों को इस्तेमाल किया, इन्होंने सादा लोह अवाम को इस्तेमाल किया। किसके लिए? सिर्फ अपने मफादात के लिए। इन्होंने हमेशा मफादात की सियासत की है। ये हमेशा कुर्सी मांगते हैं, ये हमेशा कभी कश्मीर का चेयरमैन, कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप मांगते हैं, कभी ये KPK हुकूमत मांगते हैं, कभी ये वज़ीर मांगते हैं, कभी ये बलूचिस्तान की हुकूमत से हिस्सा मांगते हैं और अब ये जो मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं KPK की हुकूमत में बड़ा हिस्सा, कि KPK की हुकूमत हमें मिल जाए। इनकी लूट मार के किस्से और कहानियाँ किसी से लुके छुपे नहीं हैं, चाहे सहाफ़ी हैं या आम पाकिस्तानी हैं। इनके भाई हूँ या इनके बेटे हूँ, इनके रिश्तेदार हूँ, सब ने जी भर के लूटा है। KPK को भी और वफाक के कुछ जो लोग थे उनको इस्तेमाल करते हुए ज़मीनें इन्होंने अलाट कराई। डीजल क्यों मशहूर है? डीजल सिर्फ इसलिए मशहूर है ना कि इन्होंने परमिट ऐसे इतने परमिट लिए गैर कानूनी तरीके से कि ये डीजल मशहूर हो गए। अभी KPK हुकूमत के अंदर जितना हिस्सा मांग रहे हैं, एक तरफ अगर हम बात करते हैं उस टोले की जो कि फ़िरका इमरानिया कहलाता है, एक टोला वो, अब उस टोला कुछ हद तक खामोश हुआ है। उनके लोगों ने समझ लिया है चीज़ों को कि ये चीज़ें जो फ़िरका इमरानिया के लोग कर रहे हैं गलत कर रहे हैं और लोग बाहर नहीं निकल रहे। अब उसके बाद हमारा जो अबदी अजली दुश्मन है, जो बाहर से बैठ के फंडिंग कर रहे हैं,
ایک تو فضلو ڈیزل کے اپنے مفادات، سوری میں نے پہلے عرض کیا کہ میں ایز اے صحافی آپ سے گفتگو نہیں کر رہا، میں ایک سادہ عام پاکستانی کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں۔ مولانا فضلو ڈیزل جس کے مفاداتی مفادات ہیں وہ اب باہر سے بھی رابطے میں ہیں۔ آپ کو شاید یاد ہو مولانا صاحب نے اسرائیل کا وزٹ کیا ہے، آپ کے علم میں نہیں ہے؟ علم میں ہے نا؟ تو اسرائیل جہاں ہمارا پاسپورٹ ہی جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا، جہاں پاکستانی قوم اجازت نہیں دیتی، امہ اجازت نہیں دیتی، وہاں مولانا فضل الرحمان صاحب المعروف ڈیزل صاحب کیا لینے گئے تھے؟ وہاں سے یہ ہدایات لینے گئے تھے، مفاد پرستی کی گیم کھیلنے گئے تھے، اور اس گیم میں اسرائیل کی فنڈنگ بھی موجود ہے، اس گیم میں بھارت بھی کھل کر سپورٹ کر رہا ہے ایسے پاکستان دشمن عناصر کو۔ تو مولانا فضل الرحمان کی یہ ساری جو کھیل ہے یا جو گیم ہے اس کے ذاتی مفادات کی ہے۔ سر ان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ لشکر کشی کریں، ریاست کا اس پر کیا موقف ہے کہ ریاست کو کیوں ضرورت پڑی کہ ان سے لشکر کشی کروائی جائے، اور کیا ریاست نے کہا تھا کبھی؟ اکمل یہ ہمیشہ اپنے مفاد کے لیے حکومت پر لشکر کشی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب بھی ان کو کوئی چیئرمین شپ یا ان کو کوئی عہدہ نہیں ملتا، ان کو وزارتیں نہیں ملتی کسی حکومت میں، تو یہ مدرسے کے بچوں اور استادوں کو لے کر سڑکوں میں آ جاتے ہیں۔ ان کو یہ پرانی عادت ہے لشکر کشی کرنے کی، یہ خود لشکر کشی کرتے ہیں کس پر؟ حکومتوں کو بلیک میل کرنے کے لیے۔ اب جب مولانا صاحب کی، سوری یہ لفظ استعمال کروں، مولانا صاحب کی تو اب وہ دماغی طور پر فارغ ہو چکے ہیں، وہ ذہنی اور نفسیاتی مریض بن چکے ہیں، ان کا دماغ سب کچھ جاتے ہوئے ضائع کرتے ہوئے کہ سیاست ختم ہو رہی ہے، لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو رہی ہے اس مولوی کے خلاف۔ اب مولانا پاگل ہو چکے ہیں اور وہ اس پاگل پن کی حد میں کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں اور کوئی بھی بیان داغ جا سکتے ہیں۔ ریاست کو کیا ضرورت ہے بھائی تو اسے لشکر کشی کرانے کی؟ تو اسے کیوں لشکر کشی کرائے گی ریاست یا حکومت جو ہے آپ کو کہے گی؟ یا اگر آپ کے پاس کوئی بیان ہے ایسا، آپ کے پاس کوئی آیا ہے تو پھر ڈر کیوں رہے ہو؟ لو نا نام، کون آیا ہے آپ کے پاس؟ کس سیکورٹی ادارے کا کوئی ترجمان آپ کے پاس آیا ہے؟ یہ کس سیکورٹی ادارے کا کوئی نمائندہ آپ کے پاس آیا ہے آپ کو لشکر کشی کرنے کے لیے؟ میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ سے بات کروں گا، آپ کو پتہ ہے نا کہ سجاد بالکل ایسے ہی ہے بھئی۔ آپ کے پاس اگر کوئی بندہ آ رہا ہے جو آپ کو لشکر کشی کے آپ اتنا بیان داغ رہے ہیں، اس بندے کا نام نہیں بتا رہے، وہ بتاؤ نا بھائی کون ہے، کون سا کوئی پولیس والا آیا ہے، کوئی سیول گورنمنٹ کا بندہ تیرے پاس آیا ہے، کوئی آرمی پرسن آیا ہے، کوئی سپاہی آیا ہے؟ سوری ٹو سے اکمل، یہ وہ شخص ہے جو میری پاک فوج کے ایک سپاہی کے بوٹ کے نیچے لگی مٹی کے بھی برابر نہیں ہے اس کی حیثیت، اس کو اہمیت دینا بھی نہیں چاہیے۔ سر فضل الرحمان کی جانب سے جو کارگل کے شہداء پر بات کی گئی ہے، ان کا حساب مانگا گیا ہے، ان کا بنتا ہے، اور یہ کون ہوتے ہیں حساب مانگنے والے، اور انہیں آج ہی کیوں یاد آیا ہے؟ انہیں آج اس لیے یاد آیا ہے کہ آج بھارت کی طرف سے ان کا منہ بند کرنے کے لیے نوٹوں کی بوریاں کھول دی گئی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے بھارتی میڈیا اور بھارتی جرنل کا بیان تھا اور بھارتی وزراء کے کچھ بیانات آئے تھے کہ ہم پاکستان کے ساتھ شاید اس طرح لڑ نہیں سکتے، پاکستان کو اندر سے کھوکھلا کرنے کے لیے اندر کے لوگوں کو استعمال کریں۔ بالکل ایسے ہی آپ اپنے سپاہی کیوں مرواتے ہیں؟ یہ بھارتی فوج نے کہا تھا کہ کیوں مرواتے ہیں؟ آپ نوٹوں کی بوریاں کھول دیں، یہاں پاکستان کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو صرف میں نے نوٹ بخوا میرا موڈ بنے، ٹھیک ہے؟ تو میرا نوٹ بخوا میرا موڈ بنے، یہ فضلو پارٹی گروپ انہی لوگوں میں سے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جو دہشت گردی کے واقعات کرانے میں ملوث ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جو دہشت گردی کے واقعات کر رہے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کریں۔ افغانستان کے ساتھ ان کے لائزون ہے، ان کے ریلیشن شپ ہیں، تھوڑی سی بات ہوتی ہے یہ ہاں جی اتنے وہ بمبار منگوا لیں گے، اتنے دہشت گرد منگوا لیں گے۔ تو یہ ساری کہانی اس کی ہے۔ کارگل کے شہداء کو سلوٹ ہے، کارگل کے شہداء ہوں، کراچی کے ہوں، بلوچستان کے ہوں، کے کے ہوں، بارڈر کے شہداء ہوں، ہمارے سبھی شہداء عظیم ہیں، عظیم تر ہیں، اور ان کی ماؤں کو سلام، ان کے والدین کو سلام،
جو اپنے بچوں کو پاکستان کی حفاظت کے لیے بھیجتی ہیں، سرحدوں کی حفاظت کے لیے، اور آج اگر پاکستان کے یہ فوجی، یہ جوان شہداء ہو رہے ہیں تو ہم سکون کی نیند سوتے ہیں۔ سر آپ کیا چاہتے ہیں کہ اداروں کی جانب سے کیا ایکشن لینا چاہیے؟ یہ لوگ جو پاکستان کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ لوگ ہمارے وہ شہداء جو ہمارے سر کا تاج ہے، جن کی وجہ سے آج آپ اور میں، ہم سب پاکستانی سکون سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کہ بھارت پاکستان کے اوپر حملہ کرنے سے ڈرتا ہے۔ ٹرمپ کی بات ہو تو وہ اپنے مذاکرات کے لیے ہمارے فیلڈ مارشل کو بلاتا ہے، تو یہ اس ملک کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں، ان شہداء کی تذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کیا ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ ان کے ساتھ یہ ہونا چاہیے؟ اکمل ان جیسے کتوں کو اگر میرے اختیار میں ہوں، اور میں ضرور ریکویسٹ کروں گا گورنمنٹ آف پاکستان سے، ریاست پاکستان کے ساتھ، کہ ایسے کتوں کو چوکوں چراہوں پر الٹا لٹکا کر، ان کے گلوں میں جوتوں کے ہار پہنا کر، ان کو گدھوں پر گھمایا جائے، اور اس کے بعد سر عام تختہ دار پر لٹکایا جائے، اور ایسے کتوں کو بھونکنے کے لیے پلیٹ فارم مہیا نہ کیے جائیں، جلسہ گاہیں نہ دی جائیں، ایسے کتوں کو سولی پہ لٹکایا جائے، تبھی کچھ بہتر ہوگی۔ ورنہ اس طرح کے کتے کمینے جو پاکستان کے خلاف بھونکتے ہیں، ان کی زبانیں کیسے بند ہوگی؟ ایک طرف سوشل میڈیا بے لگام ہو گیا، اس پہ ان لوگ آ گئے، اور یہ لوگ وہاں آ کے ڈیجیٹل دہشت گردی پھیلا رہے ہیں پوری دنیا میں، وہاں کا مٹیریل لے کے، ڈالر لے کے، اور کچھ 5-7 یوٹیوبر جن کو اسرائیل اور بھارت کی ہیوی فنڈنگ ہے وہ بیٹھ گئے۔ تو ابھی اس کا بہتر حال بھی یہی ہے، میری گزارش بھی یہی ہے کہ ایسے لوگ جو جب بھی کوئی ایسا بندہ جو پاکستان کی ریاست کے خلاف، پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے خلاف، افواج پاکستان کے خلاف، یا شہداء کے خلاف کوئی لفظ بھی بولے، انہیں الٹا لٹکائیں۔ سجاد کھوکھر صاحب، بہت شکریہ، آپ قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکال کر آئے، اور ہمارے ناظرین کو یہ وہ فیکٹ ہے جو چھپے ہوئے تھے، آپ نے ان سے آگاہ کیا، بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے تمام تر تفصیلات جانی کہ کس طرح سے یہ لوگ اپنے ذاتی مفادات کے لیے پاکستان کو، افواج پاکستان کو، اور ہمارے مقدس افواج پاکستان کے جو شہداء ہیں انہیں نشانہ بناتے ہیں، صرف اور صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے۔ لیکن ان کا یہ بیانیہ بالکل پٹ چکا ہے، عوام جو ہے وہ حقیقت جان چکی ہے، اور ان کی اس دوگلی پالیسی میں، ان کے اس گمراہ کن بیانیے میں بالکل نہیں آ رہی۔ عوام کی جانب سے انہیں مسترد کر دیا گیا ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اپنے میزبان محمد اکمل کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔